अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हमारी दुआ है कि आपका दिन बहुत ही खैर वाफियत के साथ गुजरे। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नॉवल ओ गर्ल यू आर माइन एपिसोड 44, जिसका आपके लिए तैयारी करी है सैयदा रुबाब। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। दरवाजे पे दस्तक की आवाज़ ने कशफ को मुतवज्जा किया था, जो आज भी किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ थी, क्योंकि अब उसका यही काम था। यूनिवर्सिटी जाना तो बंद था, मुकम्मल तौर पर बेड रेस्ट पर थी, तो ऐसी सूरत हाल में किताबों से दिल लगा कर वक्त गुजारी कर लेती, वरना फिर तल्ख यादों के साथ कहाँ वक्त कटता है। यही बुरा वक्त, अज़ियतें और तल्ख यादें अंदर ही अंदर आपको खाने लगती हैं। लिहाजा बेहतर है कि इंसान तकलीफ दे सोचों से आज़ादी के लिए ख़ुद को मसरूफ़ रखे। उसने जैसे ही इजाज़त दी तो साबिर चाचा दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुए थे। साबिर चाचा, आप कैसे हैं? आप आइए बैठिए। कशफ उनके अंदर दाखिल होते ही किताब साइड टेबल पर रखते हुए सीधी हो बैठी थी। साबिर चाचा भी उसके इशारे पर बेड के सामने दीवार के साथ पड़े 2 सीटर सोफे पर दराज हो चुके थे। ठीक हूँ बिटिया, आप कैसी हैं? साबिर चाचा ने भी बैठते ही रस्मी तौर पर गुफ्तगू का आगाज़ किया था। ठीक हूँ। बालाज कैसे हैं आप? उनकी तरफ से जवाब मिलते ही कशफ का अगला सवाल बालाज के बारे में था। अंदाज भी नॉर्मल था, वो इसलिए कि उनकी शिकवा करने से पहले ही कशफ ये सवाल करके उनकी शिकायत को दूर कर देना चाहती थी। कशफ का सवाल सुनकर पहले तो साबिर चाचा चौंक गए थे, फिर मबहम मुस्कुराहट उनके लबों की ज़ीनत बनी थी, जिसके बाद उन्होंने बात के आगाज़ से कब्ल तमहीद बांधी। वो ठीक नहीं हैं, जभी तो उनके तबीब के पास आया हूँ कि कुछ ज़ख्मों का मरहम दुनिया के किसी दवाखाने या तबीब के पास नहीं होता सिवाय महबूब के। साबिर चाचा ने बात मुकम्मल होने से कबल लम्हे भर के तवक्कुफ़ के साथ कशफ पर निगाह की थी, ताकि उसके तासुरात को पढ़ सकें, जिसका चेहरा फ़िलहाल बेतासुर था। बाज़ औक़ात बज़ाते खुद महबूब का होना ही शिफायाबी का बाइस बनता है, फिर किसी मरहम की ज़रूरत नहीं पड़ती। महबूब का दीदार जब आँखों को तस्कीन बख्शता है तो ज़ख्म खुद ब खुद मंदमिल होने लगते हैं। अब के बाद के दौरान साबिर चाचा की आंखों में उम्मीद तराई थी कि शायद उनके जुमले उसके दिल पर असर कर जाएं, लेकिन ये बातें सुनकर उन तल्ख यादों की फिल्म फिर से कशफ की आंखों में चलने लगी थी। लेकिन महबूब की दुआएं, उसकी बेअतनाइयाँ उन्हीं ज़ख्मों को नासून में भी बदल देती हैं, जो लाइलाज मर्ज़ बनकर मरीज़ की जान भी ले सकता है। बिलाखिर साबिर चाचा ने बात मुकम्मल की और जवाब तलब निगाहों से कशफ को देखा। लेकिन साबिर चाचा, आप मेरे सवाल पर मुस्कुराए क्यों थे? साबिर चाचा की मुस्कुराहट ऐसी थी कि उस मुस्कुराहट में भी जैसे कुछ पोशीदा था, इसलिए कशफ पूछे बिना नहीं रह सकी। उसने उनकी गुज़िश्ता बातों का तो कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन एक नया सवाल करके शायद बात को बदलने की जुस्तजू में थी, लेकिन नहीं जानती थी क्या साबिर चाचा की हर बात बालाज से शुरू होकर बालाज पे ही ख़त्म होने वाली थी। सोच रहा था कि हालात इंसान को बाज़ औक़ात अपनी उम्र से बड़ा बना देते हैं और वो बातें भी बड़ी बड़ी और समझदारी वाली करने लगता है। आपको पता था कि आज अगर मैं यहाँ आया हूँ तो यकीनन बालाज बाबा की खातिर ही आया हूँ। साबिर चाचा के लम्हों पर फिर से वैसी ही मुस्कुराहट थी। आपने मेरी बात छेड़ने से कबल ही बालाज का पूछ कर गोया मुझसे शिकवा करने का हक़ ही छीन लिया कि मैं आपसे कुछ पूछ ही ना सकूं। वरना तो मैं आपसे पूछने ही वाला था कि आप बालाज बाबा की इयादत के लिए क्यों नहीं आई, जबकि आपको आना चाहिए था। वो आपके शौहर हैं। बस इसीलिए मुस्कुरा गया था कि आपने मुझे सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया। उनकी मुस्कुराहट अभी भी मादूम नहीं हुई थी, लेकिन कशफ नज़र चुरा गई थी, क्योंकि साबिर चाचा ने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी थी। उसने इसीलिए तो बालाज का पूछा था कि वो कशफ से इस बाबत कोई सवाल ना करे कि वो क्यों बालाज की इयादत के लिए नहीं आई। इसलिए अब कुछ भी कहने की बजाय नज़रें चुराने पर ही इक्तफ़ा कर गई। मैं जानता हूँ कि उन्होंने बहुत गलत किया है बिटिया।
کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اپنے حصے کی سزا کاٹ چکے ہیں؟ صابر چاچا کے اس سوال پر ناگہاں اس کی نگاہیں اٹھیں اور اپنی تکلیف کو یاد کر کے قرب سے وہ انہیں دیکھنے لگی۔ اب انہیں معاف کر دیں اور دوریوں کو حذف کر کے ناراضگیوں کو بھی مٹا دیں اور پھر سے دونوں ایک نئی زندگی کا آغاز کریں جس میں پچھلی باتوں کا حساب کتاب نہ ہو۔ صابر چاچا نے اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے بھی بات کو جاری رکھا۔ کیا یہ سب اتنا ہی آسان ہے جتنے آسان لفظوں میں صابر چاچا نے کہہ دیا ہے؟ یہاں ایک سوال ماضی کی تلخ یادوں کے ساتھ سفر کرتی ہوئی کشف نے خود سے کیا تھا۔ تبھی آپ دونوں خوش رہ پائیں گے، ورنہ پھر زندگی آپ دونوں کے لیے ہی بہت کٹھن سفر بن کر رہ جائے گی، جس میں منزل سامنے ہوتے ہوئے بھی آپ سرابوں میں بھٹکتے پھریں گے۔ صابر چاچا کی اگلی بات پر وہ اپنے سوال کا جواب تلاشے بغیر پھر سے ان کی طرف متوجہ تھی اور اب خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ سرابوں میں ہی تو بھٹک رہی تھی۔ ایک نئے آغاز کے لیے پچھلی کہانی کو انجام دینا پڑتا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ کہانی کے اس باب کو بند کر کے نئے باب کا آغاز کیا جائے۔ کیا آپ ایسا نہیں چاہتی؟ صابر چاچا اسے سمجھانے کے ساتھ ساتھ اس کی رائے جاننے کی بھی جستجو میں تھے کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے۔ ان کے سوال پر ایک تلخ مسکراہٹ لبوں کی زینت بنی تھی کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی بالاج کی وکالت کر رہے تھے اور اسے بے قصور ہوتے ہوئے بھی اب وہ سب بیان کرنا تھا جو اس نے ہر پل اپنے وجود، اپنے دل اور اپنی روح پر سہا تھا، اور اس سب میں کچھ بھی تو سلامت نہیں رہا تھا۔ کاش کہ میں بھلا پاتی، لیکن اب کیسے بھلا پاؤں گی جبکہ اسی باب کا کچھ حصہ میرے وجود کا حصہ بن چکا ہے۔ کشف نے سر جھکا کر اپنے وجود پر نگاہ کی تھی، لیکن لہجے کی تکلیف اس کے ٹوٹ جانے کی دہائی دے رہی تھی کہ ابھی وہ یہ سب کہاں چاہتی تھی۔ اس کمرے میں بند پڑی رہتی ہوں، یونیورسٹی جانا بند کر دیا گیا ہے، کیا اسے زندگی کہتے ہیں صابر چاچا؟ اس نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ان سے سوال کیا تھا، اور وہ چپ کی تصویر بنے آج اس لڑکی کی تکلیف کو دل سے محسوس کر رہے تھے جس پر وہ اب تک بالاج کی خوشی کو مقدم رکھتے آئے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے ہی کمرے میں نظر بند کر دی گئی ہوں، کیسے بھول جاؤں وہ سب جس کی وجہ سے میرے سارے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں۔ کشف کی آنکھوں میں اس کے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں چبھنے لگی تھیں۔ بالاج کی تو ایک ہی خواہش تھی، مجھے حاصل کرنا، اور حاصل کر کے اپنے دل کو تسکین پہنچاتے ہوئے انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ کشف کمال کس کرب سے گزر رہی ہے۔ اس مقام پر اس نے بمشکل اپنی سسکی کو دبایا تھا۔ صابر چاچا کی آنکھوں میں بھی نمی اترنے لگی تھی، کیونکہ بیان کرنے والی کے درد کو وہ جانتے تو تھے ہی، لیکن آج محسوس بھی کر رہے تھے۔ میرے لیے وہ سب کس قدر گھاٹے کا سودا تھا وہ جان ہی نہیں سکے۔ زمانے بھر میں بھی رسوا ہو کر رہ گئی ہوں، اور دوسری طرف بالاج بھی کب سمجھے کہ میرے دل پر کیا گزری ہے، میں کیا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کب میرے کرب کو سمجھا۔ خود کو رونے سے باز رکھنے کی جستجو میں گلا روند کیا تھا، لیکن اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ اب پھر خود کو کیسے آمادہ کروں کہ مجھے اس ستمگر کے ہر ستمگری کے عوض اس کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے، اس کا مسیحا بننا ہے۔ جانے وہ ان سے پوچھ رہی تھی یا ان سے اپنے درد کی حد بیان کر رہی تھی۔ میں مسیحا نہیں بن سکتی صابر چاچا، نہیں ہے میرا دل اتنا بڑا، بس معاف کر چکی ہوں کہ اتنا کافی نہیں ہے، اور کی تمنا مت کریں مجھ سے۔ اور یہاں لاکھ کوشش کے باوجود بھی ایک سسکی بلند ہوئی جس سے اس نے منہ ہاتھ رکھے ہوئے پھر سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ یہ دل اس شخص نے ہی پتھر کا بنایا تھا، پھر اب اس کے لیے ہی اسے موم کیسے کر لوں؟ اس کی آنکھوں میں سوال سے زیادہ درد بھرا تھا۔ کشف تو ان کے سوال پر گویا آج پھٹ پڑی تھی۔ کمرے میں بند رہ کر تمام درد بھی اندر بھرتے جا رہے تھے جو صابر چاچا کے ایک سوال پر اس نے کھول کے ان کے سامنے رکھ دیے تھے، وہ بھی اس لیے کہ وہ اس سے کوئی مطالبہ نہ کریں، ورنہ تو اسے کہاں اپنے زخموں کی نمائش کرنے کی عادت تھی۔ صابر چاچا بھی اپنی نشست چھوڑ چکے تھے اور درد سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ جس میں اب تک بالاج کا درد ہی سمویا ہوا تھا، آج اس میں کشف کے درد نے بھی جگہ لے لی تھی۔ وہ اس کے پاس آ رکے تھے اور اس کے سر پر
اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ رکھ دیا اور کچھ دیر تک یوں ہی کھڑے رہے، اس کی سسکیوں کو سنتے رہے، لیکن زبان جیسے بند قفس تھی۔ لیکن انہیں بولنا تھا، کیونکہ وہ جان گئے تھے ان دونوں کے زخموں کا مرہم ایک دوسرے کے پاس ہی ہے، اور کوئی یہ درد نہ محسوس کر سکتا ہے نہ ہی اسے مٹا سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان کا ستمگر ہی اس کا مسیحا بن جاتا ہے، جس کے ہاتھوں میں خدا اس کے زخموں کے لیے شفا لکھ دیتا ہے۔ جانتا ہوں بیٹیا کہ وہ بھی شاید ایسے نہ ہوتے، لیکن انہیں بے رحم بنانے میں بھی لوگوں کا ہی ہاتھ ہے۔ وہ شاید ایسے نہ ہوتے، لیکن انہیں پتھر بنا دیا گیا۔ انسان کے برے رویے کے پیچھے بھی ضرور کوئی کہانی ہوتی ہے۔ وہ واپس اپنی نشست پر آ بیٹھے اور کچھ لمحے خاموشی کی نظر کرنے کے بعد پھر سے کشف سے ہم تنگوش تھے، جو پہلے اپنے سینے میں کوئی درد محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن آپ کو تکلیف میں دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ صابر چاچا کی اس بات پر کشف نے ہتھیلیوں سے اپنے رخسار رگڑتے ہوئے آنسو پوچھے اور بے یقینی کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے پہلی بار ان کے چہرے پر تکلیف رقم دیکھی جب آپ ہاسپٹل میں تھیں، گویا آپ نے اس پتھر کو پگھلا دیا تھا۔ خدارا انہیں پھر سے پتھر نہ بننے دیں، انہیں سنبھال لیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ صابر چاچا کا لہجہ ملتجی تھا، جبکہ کشف بس ہمنک بنی انہیں تکے جا رہی تھی۔ چلیں آج آپ کو بالاج بابا کے ماضی کے بارے میں بتاتا ہوں، انہوں نے جو کچھ سہا اس کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کیجیے گا کہ آپ کو انہیں تنہا چھوڑ کر اذیت دینی ہے یا ان کی اذیت کو کم کرنا ہے۔ صابر چاچا بات کے دوران اس کے تاثرات کو بھی پڑھتے جا رہے تھے، جب بھی اس کی نگاہوں کی بے یقینی کو بھاپ چکے تھے، اس لیے سب کچھ جان لینے کے بعد فیصلے کا اختیار بھی اسے ہی سونپ گئے۔ دیکھو بیٹیا، خدا کے پیارے بندے خود کو فنا کر کے بھی دوسروں کو بقا دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ فنا نہیں ہوتے، وہی دلوں پر اپنی تاریخ، اپنا نام رقم کر جاتے ہیں۔ فیصلے کے اختیار کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ وہ کوشش کرے کہ وہ فیصلہ بالاج کے حق میں ہی دے۔ بالاج بابا جب پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش پر ہی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ سب بالاج بابا کے ساتھ ساتھ شہاب صاحب کے لیے بھی تکلیف دہ تھا۔ اتنے چھوٹے بچے کی دیکھ بھال ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جو اپنی ماں کے علاوہ کوئی بھی بہتر طور پر انجام نہیں دے سکتا۔ صابر چاچا باقاعدہ طور پر بالاج کے ماضی کی کہانی کو کھول کر اس کے سامنے رکھنے والے تھے، جو اس کی زندگی کی اصل کہانی تھی، کیونکہ کشف نے اس کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں تو سن رکھی تھیں، لیکن نہیں جانتی تھی کہ ان میں کس حد تک سچائی ہے۔ شہاب صاحب ان دنوں ٹوٹ سے گئے تھے، جہاں بیٹی کی پیدائش نے دل میں خوشی کے ڈیرے ڈالے تھے، ساتھ ہی دوسری خبر یعنی شریک سفر کی موت نے خوشی کی جگہ ان پر سوگ طاری کر دیا تھا۔ صابر چاچا نے توقف کیا اور پھر سے کشف کے چہرے پر نگاہ کی، جو پوری دلچسپی اور توجہ سے ان کی بات سن رہی تھی۔ میں اور فاطمہ شہاب صاحب کے پرانے ملازم تھے، یعنی ہم ہی سب سے پہلے ان کے پاس ملازمت کے لیے آئے تھے۔ ہماری اولاد نہیں تھی، ہم نے منت سماجت کر کے بالاج بابا کو گود لیا کہ جب تک وہ دوسری شادی یا کوئی بہتر انتظام نہیں کرتے تب تک فاطمہ ہی اس کی دیکھ بھال کرے گی۔ یہ سب باتیں کشف کے لیے نئی تھیں، کیونکہ وہ بالاج کے بچپن کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھیں۔ اور ایسا ہی ہوا، شہاب صاحب کی والدہ حیات نہیں تھی، بہن بھی نہیں تھی، کسی دوسری نوکرانی کی بجائے فاطمہ ان کے لیے زیادہ قابل بھروسہ تھی، اس لیے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ خیر وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ بالاج کی نظر میں فاطمہ ہی 3 سال تک اس کی ماں تھی، اور پھر ایک رات وہ سوئی اور پھر صبح اٹھی ہی نہیں۔ بالاج کو اور مجھے چھوڑ کر اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملی۔ وہ بچہ ایک بار پھر سے اپنی ماں کو کھو چکا تھا۔ صابر چاچا بھی ماضی کے جھروکے میں جھانکتے ہوئے اداس ہو گئے تھے، اور یہ اداسی ان کے لب و لہجے سے عیا ہو رہی تھی۔ پھر میں ہی ایک ماں کی طرح اس کا خیال رکھنے لگا۔ شہاب صاحب پہلے تو صدمے سے ہی نہیں نکلے، لیکن جب نکلے تو خود کو آفس کے کاموں میں اس قدر مصروف کر گئے کہ بالاج کے لیے میں ہی اس کا باپ اور میں ہی اس کی ماں بن کر رہ گیا۔ وہ اس بچے کے درد کو آج پھر سے محسوس کرتے ہوئے
اس درد کو لفظوں میں پرو کر کشف کے سامنے رکھ رہے تھے کہ شاید وہ بھی اسے محسوس کر سکے۔ میں اپنا پورا وقت انہیں دے رہا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ اگر باپ مر بھی جائے تو ایک عورت اپنے بچے کو ماں اور باپ دونوں بن کر پال لیتی ہے، وہ پیار دے لیتی ہے، لیکن ماں مر جائے تو باپ ایک باپ کی کمی کو تو پورا کرتا ہے، لیکن ایک ماں کی کسک کو اس کے دل سے نہیں مٹا سکتا۔ اور شہاب صاحب تو اپنے غم میں ایسے گم ہوئے کہ بالاج بابا کو یکسر فراموش ہی کر گئے۔ ایک باپ کا فرض بھی ٹھیک سے پورا نہیں کر پائے کیونکہ وہ بس بالاج بابا کی ضرورتیں ہی پوری کر رہے تھے، مطلب کھانا اور کپڑا وغیرہ۔ یہ نہیں سوچا کہ بالاج بابا کو اس وقت سب سے زیادہ ان کی ضرورت ہے۔ ایک طرف مسکراہٹ نے گئے دنوں کو یاد کرتے ہوئے ان کے لبوں کو چھوا تھا۔ کشف کے ذہن سے اس وقت اس کی تلخ یادوں کا نقش مٹ چکا تھا اور وہ انہماک سے ان کی ساری باتوں کو سن رہی تھی۔ چند سال یوں ہی گزرے۔ ان دنوں شہاب صاحب کا بزنس عروج پر تھا کہ اگر ان کی اتفاقاً کسی افتتاحی تقریب میں شو بزنس سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سے ملاقات ہو گئی، اور ان ملاقاتوں کا سلسلہ کچھ یوں بڑھا کہ اختتام ان دونوں کی شادی پر ہوا۔ کشف کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس کی کہانی میں دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ شہاب صاحب کا خیال تھا کہ وہ ان سے شادی کے بعد شو بزنس کو الوداع کہہ دیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ بالاج سے ذرا بھی لگاؤ نہیں رکھتی تھیں۔ ہاں، شہاب صاحب کے سامنے اسے بلا لیتیں، اسے پیار کرنے لگتیں، لیکن شہاب صاحب کی غیر موجودگی میں بالاج ان کے لیے کہیں وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ ایک دو بار ایسا بھی ہوا کہ شہاب صاحب کے سامنے بالاج بابا سے محبت جتانے والی اس عورت نے ان کی غیر موجودگی میں اس پہ ہاتھ بھی اٹھایا، بری طرح پیش آئی کہ وہ ان کے کمرے میں بنا اجازت کیوں گھسے۔ اور ان کی شخصیت کا یہ دوگلاپن پہلی بار اس بچے کے ذہن پر حملہ آور ہوا جو بہت معصوم تھا۔ اسے لگا کہ عورت کے دو روپ ہوتے ہیں، وہ دوگلی اور دغا باز ہوتی ہیں۔ صابر چاچا نے ایک سرد آہ بھری اور لمحے بھر کی خاموشی دونوں میں حمائل ہوئی، لیکن دوسری طرف کشف آگے کی کہانی سننے کو بےتاب تھی کہ وہ کب لب کھولیں اور بتائیں کہ آگے کیا ہوا۔ شادی کے چند سال تو خوشگوار گزرے، لیکن جب انہوں نے پھر سے شہاب صاحب کی مرضی کے خلاف جا کر شو بزنس کو جوائن کیا تو دونوں میں آئے روز جھگڑے ہونے لگے۔ شہاب صاحب سمجھدار انسان تھے، اپنی شادی کو بچانے کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی اور پھر ایک روز بیرون ملک ٹرپ پلان کر لیا، اور یہاں بھی وہ بالاج کو نظر انداز کر کے اپنی بیوی کے ساتھ 2 ہفتوں کے لیے بیرون ملک چلے گئے۔ صابر چاچا مسلسل سامنے دیوار پر نگاہیں گاڑے ہوئے کہانی بیان کرتے جا رہے تھے، جیسے سب کچھ کسی فلم کی طرح ان کی نگاہوں کے سامنے چل رہا ہو۔ وہ بچہ پہل تو بہت حساس اور چپ چپ رہنے لگا تھا، اور ایسے بچے اپنی عمر سے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں اور اتنا ہی زیادہ سوچتے ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ جو پیار، توجہ اور وقت میں انہیں دے رہا تھا وہ سب انہیں شہاب صاحب سے چاہیے تھا۔ کشف اس مقام پر اس کی درد کو سمجھ سکتی تھی کیونکہ وہ بھی تو اپنے بابا کو کھو چکی تھی۔ شہاب صاحب واپس لوٹے تو کچھ عرصہ دونوں میاں بیوی کے درمیان پھر سے وہ پہلے والی محبت رہی، اور گھریلو ماحول اور ان کے آپسی تعلقات بھی خوشگوار رہے۔ پھر انہیں اللہ پاک نے رحمت سے نوازا، یعنی رامین بٹیا۔ شہاب صاحب تو بہت خوش تھے، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتی تھیں، نہ ہی وہ خوش تھیں۔ بالاج بابا کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں پہلی بار ان کے بچپن میں انہیں اتنا خوش دیکھ رہا تھا۔ صابر چاچا کی باتوں سے کشف پر انکشاف ہوا کہ بالاج اور مینو سگے بہن بھائی نہیں ہیں۔ یہ سن کر تو اس کی حیرت ہی بڑھ گئی تھی، کیونکہ اب تک تو وہ یہی سمجھتی رہی تھی کہ بالاج اور کشف اس کی آنٹی کی اولاد ہیں، لیکن شہاب صاحب کی 2 شادیوں کا انکشاف اور پھر ان دونوں کا سوتیلا ہونا اسے حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ بالاج بابا بچے نہیں تھے، اب باتوں اور رویوں کو اچھے سے سمجھتے اور محسوس کرتے تھے۔ ان میں اور مینو میں 10 سے 11 سال کا فرق تھا۔ وہ 5-6 برس کے تھے جب شہاب صاحب نے دوسری شادی کی تھی۔ مینو کی والدہ ہمیشہ بالاج سے اپنی بیٹی کو دور رکھتی تھیں، جس کے لیے انہوں نے پیدائش کے بعد جلد ہی ایک نوکرانی رکھ لی تھی۔ یہاں بھی بالاج بابا ترستے تھے اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے، گود میں اٹھانے کے لیے، اور ایسا ممکن تبھی ہوتا جب شہاب صاحب گھر پر ہوتے، وہ اسے دیکھ پاتے اور گود میں اٹھا پاتے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس بچے کا بچپن کس قدر محرومیوں میں گزرا۔
शायद आप नहीं समझ पाएंगी, लेकिन मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और महसूस किया है। साबिर चाचा की आंखों की नमी बता रही थी, जैसे वो दर्द को आज फिर से महसूस कर रहे थे। कश्यप भी उनकी बातों से वो दर्द महसूस कर सकती थी। उसकी आंखों में भी अब नमी उतरने लगी थी। मज़ीद 1 साल मज़ीद वो औरत शहाब साहब के साथ रही। फिर औलाद की बेड़ियों की वजह से उसे अपना शौक़ पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा था कि वो फिर से अपनी फील्ड को ज्वाइन करने की ख्वाह थीं। लेकिन इस बार शहाब साहब ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया था कि वो बच्चों पर ध्यान दें और अब इस शौक़ को अलविदा कह दें कि उन्हें किस चीज़ की कमी है। दुनिया जहान की हर सहूलत मैसर है, औलाद जैसी नेमत और शौहर की बेपनाह मोहब्बत हासिल है, फिर उन्हें क्या चाहिए। लेकिन उनके किसी गैर मर्द से बढ़ते हुए मरासम उनकी बदबख्ती का बाइस बने और उन्होंने अपने शौक़ को अलविदा कहने की बजाय अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लात मारना ज़्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि अब वो किसी और मर्द से दिल लगा बैठी थी। साबिर चाचा की इस बात पर कश्यप को आज माँ का मीनू को दिया हुआ ताना समझ आया था कि उन्होंने मीनू को ऐसे क्यों बोला था कि वो भी अपनी माँ पर गई है। उन्होंने अपनी साल भर की बेटी की भी परवाह नहीं की और उसे रोते हुए छोड़कर इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। शहाब साहब अपनी बेटी को गोद में उठाए हुए उस औरत की मन्नत समाजत करते रहे कि वो ऐसा मत करे, अपनी औलाद की तरफ देखे। लेकिन गैर की मोहब्बत और आंखों पर बंधी गुनाह की पट्टी उन्हें इस कदर शफ़ाक बना गई कि उस खुदगर्ज औरत ने उनकी एक ना सुनी और फिर उन्हें छोड़कर खुला का मुतालबा कर दिया। कश्यप ने यह सब सुनकर झुरझुरी ली थी। बालाज बाबा अपने बाबा को देख रहे थे, जैसे वो उस औरत की समाजत कर रहे थे और वो अपनी ही औलाद से मुंह मोड़कर जा रही थी। उसी औरत ने दूसरी बार बालाज बाबा के जहन में एक औरत की ऐसी तस्वीर बना दी थी कि उन्हें औरत ज़ात से नफ़रत होने लगी। उन्हें इस जहां में सिर्फ़ एक मीनू से हमदर्दी थी, क्योंकि वो भी तो ऐसा ही बचपन गुजार चुके थे। बाकी किसी सिर्फ नाजुक के लिए दिल में कोई हमदर्दी नहीं रखते थे। वो हसास बच्चा अब पत्थर दिल बन चुका था। कश्यप के दिल में पहली बार बालाज के लिए हमदर्दी जागी थी कि बाज़ औक़ात इंसान खुद बुरा या गलत नहीं होता, बल्कि उसके पीछे ज़रूर कोई कहानी पोशीदा होती है कि उसे ऐसा बनाने में कुछ अनासिर शामिल होते हैं। ये सूरत हाल देखकर कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर शहाब साहब से और आपके नाना अब्बू से बात की कि उनकी बेटी यानी आपकी आंटी को भी औलाद ना होने की वजह से उनके शौहर ने तलाक दे दी थी और वो अब मैके में ही थी। उन दोनों की शादी कर दी जाए। शहाब साहब को अपने बच्चों के लिए माँ मिल जाएगी और साजिदा साहिबा को औलाद मिल जाएगी, तो दोनों की मुरादें पूरी हो जाएंगी और दोनों का घर भी बच जाएगा। मुख्तसर ये कि अगले कुछ ही अरसे में शहाब साहब की आपकी आंटी से शादी हो गई थी। वो एक अच्छी खातून थी जो बच्चों से प्यार करती थीं और अच्छे से उनकी परवरिश कर रही थीं। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की इज्जत करते और अच्छे से रिश्ते को निभा रहे थे कि ये शादी भी 5 साल तक रही, क्योंकि वो ब्रेन ट्यूमर के आर्ज़े में मुब्तला होकर जान से हाथ धो बैठी और शहाब साहब एक बार फिर से तन्हा रह गए और बच्चे भी। साबिर चाचा की बातों के दौरान अब कश्यप की आंखों की नमी बरसात की शक्ल इख्तियार कर गई थी। उन्होंने फिर से शादी का इरादा तर्क कर दिया और अपने बच्चों को वो प्यार दिया जिसके लिए बालाज बाबा बचपन में तरसते रहे। अब वो बड़े हो गए थे, इसलिए इतनी आसानी से वो सब कबूल नहीं कर रहे थे। लेकिन मैंने उन्हें बहुत समझाया और समाजत की कि अपने बाबा के साथ ऐसा रवैया मत रखें। जो कुछ उन्होंने सहा है उस सब से उन्हें मत गुजारें। दिल पर हाथ रख के उन्होंने मेरी बात का मेरा मान रख लिया और अपने बाबा को गले से लगा लिया और वो तीनों एक दूसरे की कुल कायनात थे। लेकिन बालाज बाबा मुझे भी अपनी फैमिली का हिस्सा समझते थे, हमेशा मेरी बात का एहतराम करते। ये उनका बड़ापन था, क्योंकि वो अब भी मुझ में एक बाप और माँ को देखते थे और मैं भी तो आज तक इसीलिए उनकी किसी तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उन्हें अपनी औलाद समझकर पाला था। साबिर चाचा ने आंखों की बढ़ती हुई नमी और धुंधलाहट को दूर करने के लिए शहादत की उंगली और अंगूठी को दोनों उंगलियों पर रख कर दबाया और कुछ देर खामोश रहे। कश्यप उनके जज्बात को समझ सकती थी। वक्त तेज़ी से गुजरता गया और शहाब साहब ने अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी से बालाज बाबा की शादी कर दी।
یہ شادی بمشکل 1 سال تک رہی، کیونکہ اس لڑکی نے کبھی بھی انہیں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ ایک لبرل ذہن کی مالک تھی، جسے کلب جانا، بیہودہ لباس پہننا اور غیر مردوں سے دوستیاں کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتا تھا، جبکہ بالاج بابا کو یہ سب چیزیں پسند نہیں تھیں۔ بھلا کون سا مرد یہ سب گوارا کرتا ہے؟ اور وہ تو پہلے ہی اپنی ماں کے ڈسے ہوئے تھے، جس نے انہیں عورت ذات سے نفرت پر ابھارا تھا۔ کشف تو گویا سانس روکے ہوئے کہانی کا یہ نیا پہلو جان رہی تھی، جس سے وہ بالکل انجان تھی۔ بالاج بابا نے پھر بھی یہ شادی نبھانے کی کوشش کی اور اسے آرام سے ان سب چیزوں سے منع کیا، لیکن اس کا یہی جواب تھا کہ وہ ان جیسے دقیانوسی مرد کو تو چھوڑ سکتی ہے، لیکن یہ سب نہیں۔ اور یوں وہ شادی ختم ہو گئی۔ لیکن اس لڑکی نے جانے سے پہلے لوگوں کی نظر میں خود کو مظلوم ثابت کیا اور بالاج بابا کو ایک ظالم شوہر ثابت کر گئی، اور ان کے اپنے ہی رشتے دار اس پرائی عورت کی بات پر ایمان لے آئے اور کئی من گھڑت کہانیاں گردش کرنے لگیں۔ لیکن بالاج بابا نے کسی کو کوئی صفائی پیش نہیں کی۔ من گھڑت کہانیاں تو کشف نے بھی سن رکھی تھیں، اور وہ بھی ان کی بنیاد پر بالاج کو غلط سمجھتی تھی۔ لیکن صابر چاچا کے انکشافات اس کی آنکھیں کھول گئے۔ پھر بالاج بابا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی شہاب صاحب نے ان کی دوبارہ شادی کروا دی۔ اس بار متوسط گھرانے کی لڑکی کا انتخاب کیا گیا کہ وہ گھر بسانے والی ہوگی، لیکن دونوں باپ بیٹے کا ایک جیسا ہی مقدر تھا۔ لڑکی کے والدین نے دولت کے لالچ میں آ کر اس کی شادی تو بالاج بابا سے کر دی، لیکن وہ اپنے کزن کو چاہتی تھی، دلی طور پر اس شادی کے لیے رضامند نہیں تھی۔ یہ انکشاف کشف کے لیے سب سے بڑا تھا، جس پہ مارے حیرت کے نہ صرف اس کی آنکھیں بلکہ منہ بھی کھل چکا تھا۔ وہ بھی 1 سال تک بالاج بابا کو دھوکہ دے کر ان کی اذیت کو بڑھاتی رہی۔ وہ سب کچھ جان چکے تھے۔ پھر ایک روز وہ دونوں باپ بیٹا اور ساتھ رامین بٹیا بھی کسی رشتے دار کی شادی کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ بالاج بابا کی بیگم نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر جانے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے وہ نہیں گئیں۔ بالاج بابا مقررہ وقت سے پہلے ہی گھر واپس آ گئے تھے، جبکہ شہاب صاحب اور رامین بٹیا وہیں تھے۔ لیکن جب وہ گھر لوٹے تو ان کے کمرے میں ان کی جگہ ایک غیر مرد ان کی بیوی کے ساتھ موجود تھا۔ یہ دیکھ کر وہ تو جیسے غصے سے پاگل ہو چکے تھے۔ جہاں بات کے اختتام پر صابر چاچا نے سب کچھ یاد کر کے سختی سے اپنا جبڑا بھیجا، وہیں کشف نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ بے یقینی کی کیفیت میں اپنے لبوں پر رکھ لیے تھے۔ اس لڑکی کو بالاج بابا نے بہت مارا، اتنا کہ وہ بے حال ہو چکا تھا، اور میں نے بہت مشکل سے انہیں روکا۔ شاید اس روز وہ اس کا قتل ہی کر دیتے۔ کہانی کا ہر پہلو گویا ایک نیا انکشاف سموئے ہوئے تھا۔ ان کی بیوی آج غلط ثابت ہوئی تھی، جو اب تک بالاج کے بارے میں یہ باتیں پھیلاتی رہی کہ وہ ایک خود سے اور خود غرض شخص ہے، جو اسے وقت اور توجہ نہیں دیتا بلکہ مارتا پیٹتا ہے۔ یہاں بھی بالاج بابا نے کسی کو صفائیاں نہیں دی تھیں کہ وہ جو تھے انہیں پتہ تھا، اور ان کی فیملی کو بھی، ان کے لیے یہی کافی تھا۔ ان کی بیوی اپنی غلطی پر پشیمان ہو کر خود ہی اپنے کمرے کی بالکنی سے نیچے کود گئی تھی کہ اپنی صفائی میں آج اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے خود بھی معلوم تھا کہ وہ غلط ہے۔ بالاج اسے گھر سے نکال دیں گے اور شاید قبول اس کے میکے والے بھی نہ کرتے، جب ہی اس نے یہ قدم اٹھایا۔ ہاں، یہاں بھی یہ مشہور کر دیا گیا کہ بالاج بابا نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے، کیونکہ وہ ایک نفسیاتی شخص ہے۔ صابر چاچا کی یہ بات سچ تھی۔ کشف نے بھی تو یہی سن رکھا تھا، اور اس نے باقاعدہ اس بات کا بالاج کو تانا بھی دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کا قاتل ہے۔ وہ شخص جسے لوگوں نے صرف اور صرف توڑنے کی ہی کوشش کی تھی۔ بچپن سے ہی ان کی نفسیات بری طرح متاثر تھی، اور ان کے سیشن چلتے رہے، لیکن یہاں آ کر ان پر کیس بھی چلا۔ لیکن پھر وہ بے قصور ثابت ہو کر باعزت بری ہوئے کہ وہ لڑکا اور پھر گھر کے ملازم اس لڑکی کے کودنے کے چشم دید گواہ تھے۔ لیکن لوگوں نے بے گناہی ثابت ہونے کے بعد بھی بالاج بابا کو معاف نہیں کیا۔ کیسی کیسی باتیں نہیں بنائیں۔ ان کے پینک اٹیک بڑھتے گئے اور پھر سے ان کے سیشن چلنے لگے۔ کشف کی آنکھوں میں اب حیرت کی جگہ ایک درد نے لے لی تھی، جو انسانیت کے ناطے ہی صحیح، لیکن اسے بالاج کی کہانی سن کر محسوس ہو رہا تھا۔ پھر رامین بٹیا کا گھر سے بھاگنے کی کوشش کرنا، اس سب کے بعد ان کا عورت ذات سے مکمل طور پر اعتبار اٹھ گیا تھا،
کہ ایک عورت اپنے رشتوں کے ساتھ کبھی مخلص نہیں ہوتی۔ پھر بھی دل بڑا کر کے وہ رامین بٹیا کی غلطی کو معاف کر گئے اور اسے اصفی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اور آپ کو دیکھنے کے بعد پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں ایک انوکھے جذبے یعنی محبت کو دیکھا۔ یہ بات سنتے ہی بالکل اچانک کشف کے رخساروں پر بند توڑتے 2 آنسو پھسلے تھے، کیونکہ بعض باتیں فوری اثر انداز ہوتی ہیں اور ہم فوری ان کا رد عمل دے جاتے ہیں۔ یہی کچھ کشف کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ جانے یہ آنسو اس محبت کو جان کر نکلے تھے یا اس اذیت کی ترجمانی کر رہے تھے جو اس محبت کے عوض اس نے جھیلی تھی۔ پھر رامین بٹیا نے جو کچھ بالاج بابا کو بتایا اور آبدہ بہن کا رشتے سے انکار کرنا ان کے پاگل پن کو ہوا دے گیا اور وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی محبت کے سب سے بڑے مجرم اور اسی محبت کے قاتل بن بیٹھے، جس کے بعد سے اب تک سکون میں وہ خود بھی نہیں ہیں۔ صابر چاچا نے بات کے اختتام پر ایک گہرا سانس بھرا تھا جس میں صدیوں کی تھکان اور جانے کتنی اذیتوں کا درد سمایا ہوا تھا۔ کڈنیپنگ اور نکاح کے بعد جب آپ کو گھر چھوڑا تو دل میں امید بے بس تھی کہ اب آپ ان کی ہی ہوں گی۔ وہ اپنے سارے درد بھلا کر جینے لگے تھے۔ میں نے زندگی میں اتنا خوش انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر جدائیوں کے موسم میں جب آپ کو اصفی بابا یہاں سے لے گئے تھے، میں نے پل پل انہیں مرتے بھی دیکھا ہے۔ وہ آپ کے بغیر زندہ ہیں، سانس تو لے رہے ہیں لیکن اسے جینا نہیں کہتے۔ صابر چاچا نے اپنے اس ایک جملے سے اسے بہت کچھ باور کروا دیا تھا کہ اگر اس کی زندگی بے رنگ ہو گئی ہے تو بالاج صاحب کی زندگی کے تمام رنگ بھی اس کے بغیر پھیکے پڑ چکے ہیں۔ ایکسیڈنٹ کے بعد وہ بچ تو گئے ہیں لیکن اب زندہ بھی نہیں ہیں، کیونکہ زندگی ان میں مجھے کہیں دکھائی ہی نہیں دیتی۔ وہ اس لیے کہ ان کی زندگی تو کشف بالاج ہے جو ان سے دور جا کر ان کو موت کی وادی میں اتارنا چاہتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ صابر چاچا کی یہ بات کشف کے اعصاب پر ہتھوڑے کی مانند برسی تھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتی۔ کچھ بھی سوچے بنا وہ فی الفور ہی ان کی بات کی تردید کر گئی تھی۔ آپ ایسا نہیں چاہتی لیکن آپ غیر ارادی طور پر ایسا ہی کر رہی ہیں۔ میں آپ کے درد کو بھی سمجھتا ہوں کشف بٹیا، لیکن اس کا مرہم بھی صرف اس شخص کے پاس ہے جس نے یہ گھاؤ لگائے تھے، کیونکہ وہی ان زخموں کو محسوس کرتے ہوئے اچھے سے بھر سکتا ہے۔ کوئی اور یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکے گا۔ صابر چاچا کی آنکھوں میں پھر سے وہی امید در آئی تھی جو بات کے آغاز پر تھی، لیکن کشف تو بے آواز رو رہی تھی کہ اس کے کندھے پہ اب صابر چاچا نے بالاج کی ہر اذیت اور دکھ کا بوجھ بھی ڈال دیا تھا۔ زہر کے تریاق کے لیے زہر کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، ویسے ہی بعض دفعہ گھاؤ بھرنے کے لیے انہی ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے جس سے وہ زخم لگائے ہوں۔ اس کے سوا کوئی اور ان کی گہرائی اور شدت کو نہیں سمجھ سکتا۔ آپ دونوں کو ہی ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اسے چھوڑ دیں اب۔ صابر چاچا اب اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور خرامہ خرامہ چلتے ہوئے پھر سے اس کے قریب آ کھڑے ہوئے تھے۔ میں انہیں مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ایک ماں باپ دوست اور ہمدرد سے اوپر کا رشتہ ہے ان سے۔ ان کی طرف سے میں آپ سے ان کے ہر عمل کی معافی مانگتا ہوں۔ میں اس سب کا ازالہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک بار اس شخص پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں، اسے ایک موقع دیں۔ وہ ہر درد کا مداوع ضرور کر دے گا اور ممکن ہوا تو شاید اپنے کیے کا ازالہ بھی کر دے۔ بالاج بابا ہاتھ باندھے اب اس کے سامنے کھڑے انتہائی ملتجی لہجے میں اسے درخواست کر رہے تھے۔ پلیز ایسا مت کریں، آپ بڑے ہیں، میں آپ کے جذبات کو سمجھتی ہوں، لیکن کشف بھی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ صابر چاچا نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ شاید وہ آبدہ کی طرح ان سے بھی یہی کہنا چاہتی تھی کہ اسے کچھ وقت چاہیے۔ میرے جذبات سمجھ گئی ہیں، لیکن اس کے جذبات کب سمجھیں گی جس کے ساتھ نکاح جیسے پاکیزہ رشتے میں ہیں؟ اس کے جذبات کب سمجھیں گی جس نے آپ کو دی جانے والی ہر تکلیف کے بدلے میں خود کو موت کے گھاٹ اتارنے جیسی سزا دینے سے بھی گریز نہیں کیا؟ اس کے جذبات تب سمجھیں گی نا جب وہ واقعی آپ کو آزادی بخش کر اپنے وجود کو بھی اس دنیا سے آزاد کر لے گا۔ ان کا لہجہ قدرے سخت ہو گیا تھا۔ اگر آپ اسے مارنے پر ہی بضد ہیں تو پھر نہ تو آپ کو کبھی اس کے جذبات سمجھ آئیں گے اور نہ ہی وہ اذیت جو اس نے زندگی کے ہر موڑ پر سہی ہے، جس سب نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے،
आप भी अपना बदला वसूल कर लें, आपके दिल में भी कोई अरमान ना रह जाए। साबिर चाचा तो जैसे फट पड़े थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि सब कुछ जानने के बावजूद भी कश्यप अब भी अपने गुज़िश्ता फैसले पर कायम हैं। वो अब वहाँ रुके नहीं थे, इंतहाई दर्द भरे लहजे में अपनी बात कहते ही वहाँ से निकल गए थे कि अब उन्हें कश्यप से कोई जवाब नहीं चाहिए था। लेकिन वो उसे ज़रूर लाजवाब कर गए थे, उसे अंदर तक झंझोड़ गए थे, जो उनके चले जाने के बाद भी जू की तू खड़ी थी और उनके जुमले अब भी उसकी समाअतों में बाज़गश कर रहे थे। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी और बालाज की कहानी ने आपको भी थोड़ा सा उदास कर दिया होगा। तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।